अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। एक तवील अरसे से भारतीय मीडिया मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर जो है वो एक राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया की जो है वो पुकार लगाए हुए है। ये प्रचार जारी है मगरिब को बावर कराने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कि हम दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत हैं, हम बड़ी जमहूरियत हैं, हम खित्ते के सबसे अहम मुल्क हैं। अगर हमारा कोई मुकाबला जो है वो कर सकता है यहाँ तो सिर्फ चीन है, बाकी तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि जो भारत इमेज अपना दिखाता है उसके बरक्स सारी चीजें करता है। इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती हो, या फिर जो है वो रीजन में इंडिया की छेड़छाड़, उससे जो है वो सब वाकिफ हैं। लेकिन चूंकि वो अपना इमेज ऐसा बनाते हैं जिससे वो ये जाहिर करते हैं कि जी हम हैं जो असल मसीहा हैं इस रीजन के। थोड़ी देर पहले भारतीय वजीर आजम मोदी जो है उन्होंने तकरीर की, उन्होंने जो है वो बताया कि भारत जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी वैक्सीन से लेके दीगर फवाइद बताए। लेकिन इसके बरक्स जो अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय वजीर आजम ने वहां जाकर बात की, इसके अलावा जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि किसी तरीके से ऑकस में इन हो जाएं, वो नहीं हो सके, क्वाड में इन हो जाए, वो नहीं हो सके। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रेलेवेंट रहें, क्योंकि अफगानिस्तान में जो उन्होंने एक बड़ी फौज जो है वो 3.25 साढ़े 3 लाख की जो फौज तैयार की थी वो रेत की दीवार साबित हुई है, वो ढेर हो गई। तो अब मगरिब को ये यकीन दिलाना खासा उनके लिए मुश्किल हो गया है कि वो अभी भी उतने ही रेलेवेंट हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या रीजन में जितने के आज से कुछ साल यानी 20 सालों में तस्वुर किया जाता था। उनके लिए जो है वो इस वक्त ये दौरा इसलिए भी शर्मिंदगी का बाइस है कि सदर बाइडन ने मोदी को गांधी का अदम तशद्दुद का फलसफा याद कराया है। बाइडन मोदी मुलाकात जो हुई है उसके बाहर, व्हाइट हाउस के बाहर कश्मीरियों और सिखों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और सिख मुजाहिरीन ने खालिस्तान का परचम भी लहराया है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जरा देख ले, जो पाकिस्तान के खिलाफ वो डिसइंफो लैब हो, वो जो और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म से मुताल्लिक भारत करता है, दुनिया को वो ये बताता था कि जी चीन जो है वो उससे मुकाबला करना है तो हम हाजिर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो दुनिया वेस्ट जो है काफी हद तक उनकी बात मानती भी रही। लेकिन हमने देखा कि जब उसने पाकिस्तान के साथ अपनी ललकार दिखाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने जो 27 फरवरी 2019 को उसके साथ किया, जो हमने भारतीय तैयारे गिराए, अभिनंदन को चाय पिलाई, चाय पिला के भेजा, तो दुनिया को पता चला कि ये तो पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकते, ये चीन से क्या मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है वो कमाल दिखाया। भारतीय फौज ने लद्दाख में वादी गुलवान में चीनी सरहद पर जब छेड़छाड़ की, वहां पर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, वहां पर भी उनको धक्के और लातें लगती रहीं, और ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। अब बहरहाल मोदी सरकार ने जो है वो एक नया कारनामा अंजाम दिया है। अगर आप देख रहे हो 2 रोज से मीडिया पर चल रहा है, भारतीय मीडिया पर भी चल रहा है कि मोदी को इक़्तिदार तक पहुंचाने वाले जो गौतम अदानी हैं, मुबैना तौर पर $3 बिलियन की हीरोइन स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं, और भारतीय अपोजिशन ने मोदी से मुस्ताफी होने का जो है वो डिमांड कर दी है, मुतालबा किया है। अपोजिशन ये सवाल उठा रही है वहां पे कि इंटरनेशनल ड्रग और यूनियन माफिया हुकूमत और पुलिस की हिमायत के बगैर कैसे काम कर रहा था। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी जनरल असेंबली की तकरीर में भारत में इंतहा पसंदी, कत्ल और गारतगिरी का नोटिस लेने का मुतालबा किया, और दूसरी जानिब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उस पर कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो कुर्बानी भी दी है और पाकिस्तान की कुर्बानियों को उस तरह रिकग्नाइज नहीं किया जाता। तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है उस पर बात करेंगे। थोड़ी देर पहले जो है वो भारतीय वजीर आजम ने बात की, उस पर बात करेंगे, और कुछ अहम और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के, उस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, थोड़ी देर में हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लेंगे। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और मैं जरा प्रोग्राम के आगाज से कबल जरा वजीर आजम ने जो गुफ्तगू की आपको वो सुनवाता। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors, but sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was
that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. جی مصطفیٰ کھوکھر صاحب آپ سے شروع کروں گا میں ذرا پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس کریں گے جو ہمارے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بات چیت ہے، لیکن پروگرام کے آغاز میں ذرا اس پر فوکس کہ اب جو وزیر اعظم نے وہاں پر تقریر کی ہے، ورچوئل خطاب کیا ہے، اوور آل اس پر آپ جو ہے وہ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تقریر تھی؟ اپوزیشن کو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیے اعتراضات سے ہمیں کئی دفعہ بالاتر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں کامن گراؤنڈز بھی ڈھونڈنے چاہیے، اور کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے میں جہاں سے ہمیں جواب نہیں ملا وہ بھی قوم کو اور آپ کے بخوبی علم میں ہے، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا ایک پوزیشن ہونی چاہیے، اور جس طرح کشمیر کا ایشو ہے اس پہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہے، اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، صرف اگر ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو اس بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے کہ وہ ان کا مقدمہ مؤثر انداز سے کس پولیٹیکل پارٹی نے آج تک لڑا، یا اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں دوبارہ ایک مؤثر آواز اٹھانی ہو تو کیا وہ آواز مؤثر تھی یا نہیں۔ معذرت کے ساتھ جو اینیکسیشن ہوئی کشمیر کی، اس کے بعد سے ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف تقاریر کے اوپر ہی ہمارا گزارا ہے، اور آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ آرڈنری کشمیریز کے لیے ابھی تک نہیں بدلی۔ انفارچونیٹلی OIC بھی ہماری مدد کو اس طرح نہیں پہنچی جس طرح اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ چند ممالک نے بڑا بھرپور ساتھ دیا پاکستان کا، جن میں ترکی شامل ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے، اور ہم بحیثیت قوم ان کے مشکور ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو ایک شور و غوغا اٹھنا چاہیے تھا، جو انڈیا کی کانڈمنیشن ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جو بیشتر ممالک تھے اسلامک انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص بس لپ سروس ہی کی، کوئی زیادہ اتنا انہوں نے شور وغیرہ نہیں مچایا۔ تو اس ساری صورتحال میں جو چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی وہ یہ ہے، عادل بھائی، کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے انٹرو کی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اندر موریلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو باتیں ہیں، جب طاقتور ملک سامنے ہوں، معاشی طور پر مضبوط ملک سامنے ہوں، تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ پھر ثانوی ہو جاتی ہیں۔ مودی کی اگزامپل آپ لے لیں، یہ وہی شخص ہیں کہ ان کے اوپر گجرات کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کے بعد یہی امریکہ تھا، یہی کینیڈا تھا اور دیگر ویسٹ کے ممالک تھے کہ جنہوں نے پابندی عائد کر رکھی تھی کہ یہ بطور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی گجرات کے وہاں پر سفر تک نہیں کر سکتے تھے، اور جیسے ہی وہ وہاں پر پھر وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وہ تمام پابندیاں ہٹا لیں، اور آج تک ان سے اس کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ سوال نہیں پوچھا گیا، حالانکہ اس کے اوپر بڑی تحقیقات بھی ہوں کہ جناب آپ تو وہی شخص ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے پابندیاں لگا رکھی تھیں، آپ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہے۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ So you are referring to economic conditions کہ اگر کسی ملک کی معیشت امپورٹنٹ ہو، اگر کسی ملک کی کوئی جیو اسٹریٹجک پوزیشن یا اس کا کوئی رول ویسٹرن کنٹریز کے انٹرسٹ میں ہو تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ ملک یا اس کا حکمران، اس کا کیا کریکٹر ہے، وہ ان کے ساتھ اپنے بزنس انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ٹھیک۔ اور ابھی اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اس کو جو بین الاقوامی امپورٹنس مل رہی ہے، وہ امپورٹنس اس کا، حالانکہ ہیومن رائٹس کا ریکارڈ بھی خراب ہے، اس میں ابھی چند دن پہلے جو ویڈیو ایک آئی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسام میں جو مسلمانوں کی آبادی کلیئر کرائی جا رہی تھی، وہاں پہ جو ایک فوٹوگرافر تھا وہ بھاغتا ہوا گیا اور اس نے بھی لات ماری، ایک جو لاش تھی وہاں پر جو مظاہرین کی، جس میں جو زخمی ہوئے تھے اور غالباً فوت ہو چکے تھے، ان کی لاش کے اوپر اس نے کودنا شروع کر دیا۔ تو ایک وہاں پر جو ان کی سوسائٹی کے اندر جو ایک ہندوتوا اور ریڈیکلائزیشن بڑھی ہے، وہ باقی خطے کے ممالک اور ان کے اپنے ملک کے لیے بھی ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے
ابھی ADB کی 3 دن پہلے رپورٹ آئی ہے اور اس میں اس ریجن میں پھر بھی وہ 7.5% پہ گرو کر رہے ہیں. ایک دنیا کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامن گراؤنڈز ہمارے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز پر, فورن پالیسی پہ, کئی چیزوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں, اور اسپیچ پر بھی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو پاکستان کا مقدمہ ہے وہ سب نے مل کے لڑنا ہے, یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے, میڈیا کا بھی ہے, پارلیمان کا بھی ہے, سیاسی جماعت سب کا ہے, حکومت کی تو ظاہر ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے تو ہم ایموشنز پہ یا پھر ہم جو ہے وہ صرف کسی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے ملک کی معیشت کو یا معاملات کو منوا نہیں سکتے. فیصل جاوید صاحب, یہی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا تھا کہ آپ, کیونکہ ابھی آپ نے جوائن کیا ہے, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اسپیچ کی بات یا جو پاکستان اپنا کیس پیش کر رہا ہے وہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے, کشمیر ہو, افغانستان ہو, ہمارے انٹرویو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پر انڈیا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مغرب ان کی زیادتیاں بھی فراموش کر دے. دیکھیں, پاکستان کو ایک ڈائریکشن میں جانا ہے اور وہ ہے خود مختاری, خودداری, سیلف اسٹیم. کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا, آپ سارا وقت چوری میں لگے رہتے ہیں, بیرون ملک ساسے بنانے لگتے ہیں. کسی نے پہلے کیوں نہیں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ؟ کہہ نہیں سکتے کیونکہ باہر ملک جدادیں ہیں, سب کی جدادیں ہیں باہر ملک, اس لیے نہیں کہہ سکتے, پوزیشن نہیں لیتے. پوزیشن لینی ہوگی پاکستان کی. پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس کیس کو کون بتائے گا؟ یہ عمران خان صاحب ہیں جو دنیا کو بتا رہے کہ ادھر ہماری ایک پوزیشن ہے پاکستان کی. نافذ جناب بہت ہو گیا, ایک ٹیلی فون کال پہ جی کرنے سارا کچھ بہت ہو گیا. 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں گئی, ہماری زندگی, ہماری جانی نقصان ہوا. $150 بلین سے زیادہ ہمیں مالی نقصان ہوا. کس چیز کے لیے؟ دنیا کے امن کے لیے. پاکستان نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, اور پھر ایویکویشن کے اندر پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, تو پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے, پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی بات کی ہے کہ وی کین بی پارٹنر ان پیس بٹ کین ناٹ بی پارٹنر ان کانفلکٹ. یہ پوزیشن ہے پاکستان کی. پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی. عمران خان, پاکستان ملٹری سولوشن کے حق میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں افغانستان کا. عمران خان پہلے دن سے کہتے رہے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. یہ سب انہیں کہتے تھے یہ طالبان خان ہے. بعد میں جا کے دیکھا پوری دنیا اس پہ آئی کہ عمران خان واز رائٹ, ہی واز رائٹ. اور پھر اس وقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے. ہمارے ہوتا کیا, ماضی میں کیا ہوتا ہے, آج ہم باتیں کریں, آج ہمیں سیلف اسٹیم, اس قوم کی عزت نفس کو عمران خان صاحب نے بحال کیا ہے. اور ایک بار پھر UN کی سپیچ کے اندر انہوں نے صحیح معنوں میں اسلام کی ترجمانی کی, صحیح معنوں میں پاکستان کی ترجمانی کی, صحیح معنوں میں انہوں نے کشمیریوں کی ترجمانی کی, اور صحیح معنوں میں انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی افغانستان کی عوام کے لیے. یہ پہلے کیا ہوتا آیا؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پوزیشن پہلے کسی نے نہیں لی؟ یہ کتاب ہے باب ووڈورڈ کی, اوباماز وار. اس میں وہ لکھتا ہے کہ زرداری, یہ کہتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کی امریکیوں کو فکر ہوگی, ہمیں نہیں ہے. یہ آصف زرداری پریزیڈنٹ ملک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرون اٹیکس جو 480 ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہوئے, ہمارے لوگ مرے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج اس سے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں 2011 میں پبلش ہوئی. انہوں نے کہا ہے اس کتاب میں اوباماز وار باب ووڈورڈ کی کہ جی ہمیں کوئی فکر نہیں اگر لوگ مرتے ہیں, آپ کو فکر ہوگی. یہ ہے. اور پھر اوباما کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ میری زندگی کی مجھے لگ رہا تھا سب سے مشکل ترین ٹیلی فون کال ہوگی جو اسامہ بن لادن کو جو ادھر سے کیا تھا, جب دین پریزیڈنٹ پاکستان آفیسر دداری اگین, کہ میری زندگی کی سب سے مشکل کال ہوگی, میں کال کروں گا. آگے سے کہتا ہے میں حیران ہو گیا, وہ مجھے کہہ رہے مبارک ہو آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. کدھر عزت نفس یار, کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں. جب عمران خان پاکستان کی عزت نفس کو بحال کر رہے ہیں, سیلف اسٹیم, خودداری, خود مختاری, اپنے پاؤں تک, انف از انف. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, اب دو باتیں سامنے آئی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہم نے سن لیا, میں آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا. اب فیصل جاوید خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے عزت نفس کا, پاکستان کے امیج کو ریسٹور کرنے کا. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ہم نے اکنامک کنڈیشنز کو بھی دیکھنا ہے اور پیرالل ارینجمنٹس بھی رکھنے ہیں, آپ کی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے. لیکن فیصل جاوید خان صاحب کہہ رہے ہیں ماضی میں یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, اب ہم نے بالکل اسٹریٹ اوے جواب دینا ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ کم واٹ میں. یور ٹیک آن. میں سمجھتا ہوں جی کشمیر کا مقدمہ تو ہمیں ہر جگہ پر اٹھانا چاہیے, اور ہندوستانی بربریت جو ہے اس کے جتنے بھی مظالم ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے, عیاں کرنا چاہیے. یہ تو ہم سب کی
مشترکہ کاوش بھی ہے اور مشترکہ ویژن بھی ہے، جس کے اندر تفریق نہیں ہمیں کرنی چاہیے اپوزیشن میں اور حکومت میں۔ مصطفیٰ صاحب نے تھوڑا سا کرٹیک دیا حکومتی پالیسیز کا اپنے ابتدائیے میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ شاید بھرپور انداز میں عکاسی نہیں کر سکی پاکستانی پوزیشن کی موجودہ حکومت۔ یہ مصطفیٰ صاحب کی اکیلے کی آواز نہیں ہے۔ اگر آپ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں، ان کی تقریر کا کلپ نکال لیں تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ وہ بالخصوص جو ہماری وزارت خارجہ ہے، جس کا بنیادی کام ہے کہ پاکستان کا امیج، کشمیر کا مقدمہ، انڈین اوپریشن، اس کو آگے بڑھایا جائے، وہ اپوزیشن نہیں بلکہ حکومتی اراکین، حکومتی وزراء جو کابینہ کا حصہ ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ریپرزنٹیشن کی ہے، ہم نے کس جگہ کے اوپر جا کر ریپرزنٹیشن کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ دائر کیا ہے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے اپنے ابتدائیے میں، وہی بات شیریں مزاری صاحبہ نے کی ہے اور دیگر اور بھی بہت سے لوگوں نے کی ہے۔ مگر بہرحال کشمیر کا مقدمہ ہر جگہ کے اوپر لے کر آگے چلنا یہ بڑی خوشائند چیز ہے، اور ہم سب کو یہ کرنا ہے، اور ہم سب کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ جو کچھ چیزیں جو ہمیں امپروو کرنی چاہیے میرے خیال میں، وہ ہماری فارن پالیسی کا طریقہ کار ہے۔ فار ایگزامپل بڑے کم ممالک ہیں دنیا کے جو اختلاف ہونے کے بعد اگر کسی سے اختلاف ہو تو بین الاقوامی سطح پہ کسی اور ملک کی لیڈرشپ کو اگنورنٹ کہتے ہیں یا جاہل کہتے ہیں۔ اس کے آثار اور اثرات جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ کچھ اچھے نہیں آتے۔ بڑے کم ممالک ہیں جو نیم کالنگ کرتے ہیں اپنے دوست ممالک کی، جیسا کہ آپ کو یاد ہے وہ تنازع ایک کھڑا ہو گیا تھا سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ایک طرف اور دوسری طرف ملیشیا اور ترکی کے درمیان میں، جس میں پاکستان نے جانا تھا۔ پاکستان نے بلکہ خود سجیسٹ کیا کہ ہمیں ایک فورم بنانا چاہیے۔ پھر پاکستان نے جانے سے کچھ دن پہلے، ایک رات پہلے، وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی کہ ہم نہیں جا پائیں گے، ہمارے کسی دوست ملک نے ہمیں روکا ہے۔ پھر بعد میں تقریر کی کہ ہمیں روکا تو تھا لیکن ہمیں چلا جانا چاہیے تھا، یعنی پہلے ایک دوست ممالک کا گروپ جو ہے اسے ناراض کر دیا، پھر دوسرا دوست ممالک کا گروپ جو ہے اس کو ناراض کر دیا، اور ابھی بھی جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ جذباتیت پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے؟ نہیں، میں حقیقت پہ مبنی کی تو بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے نا جی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم نے کہا جانا ہے، دوسری طرف کہا نہیں جانا۔ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں اختلاف نہیں کر رہا آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انداز گفتگو ہے، یہ انداز گفتگو گلوبل فورم کے اوپر اس طرح اس کو یہ یعنی ملک کے اندر کی سیاست کے لیے تو شاید ٹھیک ہو کہ کنٹینر کی زبان بولی جائے، کسی کو جاہل کہا جائے، کسی کو اگنورنٹ کہا جائے، وغیرہ وغیرہ، کسی کو کہا جائے کہ اس نے مجھے روک دیا، کسی کو کہا جائے مجھے جانا چاہیے تھا، کسی کو کہا جائے مجھے ٹیلی فون نہیں کرتا، کسی کو کہا جائے میرا ٹیلی فون نہیں سنتا، کسی کو کہا جائے کہ اس نے مجھے فون کیا، میں فرانسیسی صدر کی بات کر رہا ہوں لیکن میں نے اس کا فون نہیں لیا۔ یہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے جو مقدمہ ہے وہ دائر ہونا چاہیے، لیکن اگر بین الاقوامی سطح کے اوپر الحاق بنانے کے بجائے ہم نیم کالنگ کے سڈن ریاکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ فارن پالیسی میں آپ کہہ رہے ہیں سڈن ریاکشنز نہیں ہونے چاہیے، بہت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی۔ فارن پالیسی کی زبان جو ہے اس میں متانت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوکل سیاسی اکھاڑا نہیں ہے۔ ایک اور جو اہم چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اور مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اب دنیا کو ایک نیا ویژن دینا ہوگا۔ یہ افغانستان کے حوالے سے غلط پرہیپس، لیکن دنیا کا جو امپریشن ہے ہمارے متعلق وہ بڑا اور سا ایک امپریشن ہے، اور دنیا کے اندر ایک خاص قسم کا امپریشن آ رہا ہے کہ غالباً جو حکومت آئی ہے وہ افغانی امنگوں کی ترجمانی نہیں کر رہی بلکہ پاکستانی امنگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی ہمیں بڑے ایک بھرپور انداز کے اندر پاکستانی مقدمے کو آگے لانا چاہیے کہ بھائی یہ افغانی مسئلہ ہے، افغانی لوگ اس کو طے کر رہے ہیں، پاکستان تو صرف لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہے نا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، لیکن کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ کاؤنٹر اسٹریٹجی کہ قطر اگر مذاکرات کراتا ہے تو ٹھیک، امریکہ اگر مذاکرات کرتا ہے تو ٹھیک، سارا ویسٹ ان کے ساتھ ایگزٹ پالیسی لینے کے لیے انگیجمنٹ کرتا ہے، ریجن کے کنٹریز کرتی ہیں تو ٹھیک،
صرف پاکستان کیونکہ اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے، اور پھر ظاہر ہے پاکستان نے اس کی کاسٹ پے کی ہے، انفراسٹرکچر پہ، اکانومی پہ، بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہاں انفلکس ہو سکتا ہے مہاجرین کا، ہمارے اپنے کنسرنز ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جائے کہ یار یہ جو ہے وہ یا یہ افغانوں کی ترجمانی نہیں ہے، کسی اور کی ترجمانی ہے۔ اگر ہم پچھلی جو ڈیموکریسی تھی افغانستان کی، اس کا سٹرکچر دیکھیں، جو کہ ان کی 3.5 لاکھ فوج بھی راتوں رات بھاگی، ان کی حکومت، ان کے حکمران بھی راتوں رات جو ہے وہ چھپ کے بھاگ گئے، اس وقت انڈیا جو چاہتا تھا وہاں سے پاکستان کے خلاف بیانات دلواتا تھا۔ سو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان بالکل ہی اس بات سے پیچھے ہٹ جائے یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے نا ہمارے لیے۔ میں ایک بریک، یہ تو میں کہہ نہیں رہا نا، میں تو بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ہٹ جائے، میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں لیکن ایک مؤثر انداز کے اندر، ایک مؤثر انداز میں ہمارا جو نقطۂ نظر ہے اس کو بین الاقوامی سطح پہ پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے، امریکی مفادات کی حفاظت کرنا تو امریکی حکومت کا فرض ہے، اور قطری مفادات کی حفاظت کرنا قطر کا فرض ہے، اسی طرح پاکستانی مفادات کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے، میں تو آپ کو ہمارا تو صرف ابھی کور کنسرن ہی صرف مہاجرین ہے، وہاں کی اکنامک کنڈیشنز ہے جسے ہم نہیں ہمارا کور کنسرن بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا ایک امیج بھی ہے جس سے منسلک ہے اکنامک سچویشن۔ ٹھیک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان گلوبل برادری کے اندر ایک ایسا ملک سمجھا جائے جو بڑا اور ہے، جو رسپانسبل ملک ہے، رسپانسبل اس کی پوزیشننگ ہے، جس کی وجہ سے پھر اکنامک انٹرسٹ ہمارے ٹائی اپ ہوں گے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بھرپور شوگر کوٹڈ جو ہے وہ ہمارا سٹانس ہوگا۔ شوگر کوٹڈ نہیں، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پوزیشن پاکستان نے تو اپنی رکھی ہوئی ہے نا کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں۔ پاکستان نے اپنی یہ بھی پوزیشن کلیئر کی ہوئی ہے کہ جی وہاں وومن رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے بھی اپنے انٹرویو میں بھی ہفتہ پہلے یہ کہا ہے۔ اگر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم بالکل ہی خاموش ہو جائیں، ہم یہ کہیں جو دنیا فیصلہ کرے گی افغانستان کی ہم اس پہ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ بھی میرا خیال ہے پریکٹیکلی شاید، مگر یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا، یہ کس نے کہا ہے؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اپنی لابنگ بھرپور انداز میں بالکل کر ٹھیک، کے یہ میں آپ سے اپنی اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے image پوائنٹ building ڈسکشن ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمیں اپنی لابنگ سٹرانگ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا مقدمہ صحیح طرح پیش کر سکیں۔ یہ باتیں بریک کے بعد پھر اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے۔ جی ویلکم بیک۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ابھی جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، اب چلیں بیچ کی اب کیا بات ہو سکتی ہے، وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، ہم اپنی لابنگ کس طرح اسٹرانگ کریں، کیسے ہم جو ہے وہ آگے بڑھے تاکہ یہ تو اب جو جہاں تک ہم پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے، اب آگے چیزیں جو ہیں وہ کس طرح بہتر ہوں۔ جی بالکل، آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ صرف مجھے ایک لمحے کے لیے میرے بھائی فیصل جاوید صاحب نے جو گفتگو کی اس کے جواب میں کچھ کہنے دیں۔ جی جی، پہلی چیز یہ کہ میرے بھائی نے یہ مقدمہ قائم کیا کہ اس سے ایبسولوٹلی ناٹ، عزت نفس کا دفاع، اور یہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ میں صرف ان کی توجہ اور ناظرین کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے سخت نیشنلسٹ پوزیشنز بھی لی ہیں، اور ان نیشنلسٹ پوزیشنز کی وجہ سے انہیں جان بھی اپنی دینی پڑی ہے۔ جو OIC کی میٹنگ ہوئی یہاں پر پاکستان میں، جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہوسٹ کیا، اور اس کے بعد ان تمام لیڈران کے ساتھ ایک ایک کر کے چن کے ان کے ساتھ جو تاریخ میں ہوا وہ آپ کے سامنے یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس میں جب پاکستان نے نیوکلیر دھماکے کرنے تھے تو پاکستان کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا پریشر تھا کہ پاکستان نیوکلیر دھماکوں کی طرف نہ جائے، اور اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی جو انٹرنیشنل پریشر کو مد نظر نہیں رکھا اور آگے بڑھے اور دھماکے کیے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے بڑی اگزامپل دی کہ جی طالبان کے بارے میں جو ہمارا موقف تھا وہ ٹھیک تھا، اور ہمیشہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پورے ملک کے طول و عرض میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو مارنے والے جو تھے، ہم کس صورت میں ان کے حق میں بات کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی قتل کیا۔ تو پاکستان میں یہ بالکل بحث ضرور ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے پاکستان میں TTP نے جو حملے کیے ہیں، جو معصوم جانوں کا، ہماری سیکیورٹی فورسز، جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ابھی تک ریاست کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ابھی بھی کیوں ہو رہا ہے، اور نہ ہی جن کی حمایت میں ہم اس وقت سفیر بنے ہوئے ہیں
نہ ہی ان کی طرف سے ایک واقعے کی بھی کانڈمنیشن آئی ہے کہ جس کو طالبان نے افغانستان میں کنڈیم کیا ہو کہ پاکستان کے اندر جو معصوم لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، TTP نے جن کی ذمہ داری قبول کی ہے، کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ سوال ہمارے بدستور اپنی جگہ پر موجود ہے. رائٹ، بس تھوڑا جی اب تھوڑا ٹائم کم ہے، چاہ رہا ہوں تینوں کو پھر تھوڑا جلدی کر دوں گا، آپ کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیے، آپ کے سوال کے جواب میں نہایت مختصراً ہمیں جو ان دا لانگ رن پاکستان کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اپنی معیشت مضبوط کرنی ہوگی، ہمیں اندرونی سیاسی بحرانوں سے نکلنا ہوگا. 74 سال گزر چکے ہیں. ان 74 سالوں میں اگر کوئی قوم یہ نہ طے کر سکے کہ ہمارے ہاں حکومت کیسے کی جائے گی، حکومت آئین کے تحت ہوگی، قانون کے تحت ہوگی، جمہوریت ہوگی، یہ وہ ڈیبیٹ ہوتا ہے جو قومیں اپنی پیدا ہونے کے شروع کے دنوں میں ہی طے کر لیا کرتے ہیں. ہم ابھی تک نہیں طے کر پائے. اس کو ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ مینٹالٹی سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک اور ایک لبرل پروگریسو ملک کے طور پہ انگیج کر سکیں، اور اپنے اندر کے بحرانوں کو ختم کریں، اختلافات کو اس حد تک کریں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اور اس ملک کے جو مڈل کلاس ہیں، غریب لوگ ہیں، کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی بہتری آ سکے، ان کی مہنگائی سے جان چھوٹے، ان کی جو روزمرہ کی زندگی ایک پہاڑ ہوتی ہے اس میں بھی بہتری. رائٹ، دیکھیں یہ جو آپ آج زیر بحث موضوع ہے نا، جینوئن لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے انٹرسٹ کا نہیں، اپنی قوم کے انٹرسٹ کا سوچتا ہے. یہ نہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ اس لیے کہ وہاں پہ بزنسز ہیں یا وہاں پہ محلات بنائے ہوئے ہیں یا وہاں پہ پراپرٹیز ہیں. جینوئن لیڈر وہ ہوتا ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کون کہہ سکتا ہے، آج یہ ڈیفائن کر لیں. ایبسولوٹلی ناٹ وہ کہہ سکتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو، جس کے بیرون ملک اثاثے نہ ہو، جو ڈپینڈنٹ نہ ہو، جو اپنی عزت نفس کرانا جانتا ہو، اپنی عزت نفس، قوم کی عزت نفس بحال کرنا جانتا ہو، جو ملک کے لیے سٹینڈ لے، جو عوام کے لیے سٹینڈ لے. یہ نہ ہو کہ اس سے CNN کے انٹرویو میں پوچھا جائے کہ آپ کے لوگ تو آپ سے تنگ ہیں، 1/3 لوگ جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت کا وزیر اعظم یسر رضا گیلانی آگے سے یہ کہیں کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، ان کو روک کون رہا ہے. ایسا نہ ہو. دوسری چیز، میں نے باب ووڈبرڈ کی کتاب کا تو پہلے ذکر کر لیا، باقی بھی کشمیر کا ایک چیز میں آپ سے جاتے جاتے ضرور ذکر کروں گا. دیکھیں جس انداز میں عمران خان صاحب نے جب وہ وزیر اعظم بنے اور پہلی جو سپیچ تھی UN کی، اور اس کے بعد پھر 2 سپیچز اور جس انداز میں کشمیر کا مقدمہ اٹھایا، پہلی بار کشمیر کاز انٹرنیشنلائز ہوا ہے. پہلی بار مودی کا اصل چہرہ، بھارت کا اصل چہرہ دنیا پہ بے نقاب ہوا. انٹرنیشنل پریس بھی اس پہ لکھ رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا نا، ایک سیکنڈ پہلے شادیوں میں جا رہے ہیں، شادیوں میں بلا رہے ہیں، گفٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں، کلبھوشن یادو کا نام بھی نہیں لے رہے، اور کشمیر کاز پہ بات بھی نہیں کر رہے، اور اب جب جاتے بھی ہیں تو حریت رہنماؤں سے ملاقات تک نہیں کرتے. تو کشمیر کا مقدمہ صحیح معنوں میں اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اور ایک اہم بات جس پہ پوری قوم کو، دیکھیں اسلامو فوبیا کے خلاف صرف عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ کوئی ہمیں پولیٹیکل کچھ چیز نہیں دیکھنی، ہمیں وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا ہے اس پہ اسلامو فوبیا کے خلاف. اور اسلام کا میسج نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو ہم نے پوری دنیا تک پہنچانا. یہ پاکستان کی کلیئر پوزیشن. 2 منٹس. دیکھیں یہ پہلی بار یہ بھی ہوا ہے کہ کشمیر کو 75 سال کے بعد ہندوستان نے انیکس کر لیا ہے. یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا ہے. پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم جو ہیں وہ برملا امریکہ سے نکلے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے نکل رہا ہوں اور کشمیر کی ثالثی ہو گئی ہے. پھر آپ نے کشمیر کی ثالثی دیکھ لی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے یہاں سے گئے ہیں. مودی صاحب، یہ عمران خان صاحب کا جو وزٹ ہے ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کسی اور کے جہاز پہ گئے، باہر بیٹھے رہے، مودی صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، منتظر رہے. اس کے بعد جب گفتگو ہوئی تو باہر نکل کے ان کے اگر کلپ چلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مودی صاحب کی کتنی تعریفیں کی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ یہی حل کرائیں گے. پہلی مرتبہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے کہا کہ مودی صاحب کا یا RSS کا یا BJP کا آنا حکومت میں جو ہے وہ خوش آئند ہے. اس سے کشمیر کو فیصلہ ہوگا. ٹھیک، میں تو بتا رہا ہوں جو باتیں ہوئی ہیں، گورنمنٹ میں تو آپ کشمیر کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو پالیسی نہیں سنی ہے، ہم تو پالیسی کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں پہلی اور ساڑیوں کے گفٹ جا رہے تھے، شادیوں میں جا رہے تھے، بلا رہے تھے بغیر ویزے کے، بلا لیا بغیر ویزا بھی نہیں، ویزے کے بغیر بلا لیا. کوئی بات انہیں کا ویزا نہیں ہے، کہتے ہیں پہلی مرتبہ
سنیے تو صحیح سارے ہے. جی. مجھے لگتا ہے میں نے کوئی غلط بات کر دی. جو آپ غلط بات نہیں آپ سر بس تاریخ 30 سیکنڈ ملک صاحب. تاریخ یاد رکھے ملک صاحب. جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں. اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس جاسوس کو جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے صرف اس کے لیے ایک علیحدہ قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ ہم اس کا نام سر چلیں اس آپ ساری بچانے ٹینس کے لیے ٹھیک ہے قوانین لے کر آئے. چلیں اس ٹینس ڈبیٹ کے اندر میں اس میرا یہ خیال ٹینس تھا کہ ڈبیٹ آج کے اندر میں ایک اچھی خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت اچھی خبر ہے. چلیں یہ تو ہمارا یہ بحث چلتی رہتی ہے, اور وہ ہے ہمارے پاس یہ کہ زراعت کے شعبے میں جو پاکستانی سائنسدانوں کا کارنامہ ہے, نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے والے کپاس کا بیج تیار کیا گیا, اور یہ پیداواری صلاحیت جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اچھا, اس پہ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں IAEA کے, انہوں نے رفائل میرینو گروسی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ امپریسو ٹو سی ہاؤ کوئکلی Pakistan scientists were able to produce climate resilient strains of cotton, an inspiring example of the peaceful application of nuclear science benefiting society. اب یہ اچھی خبر ہے, دیکھیں پاکستان کس طرح نیوکلیئر سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس پر ہم نے ذرا بات کرنے کے لیے ریکویسٹ کی. آفتاب کھوکر صاحب ہیں, پاکستانی سفیر ہیں آسٹریا میں. ان سے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کیا ہے, اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ہوگا. کھوکر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کس طرح پاکستان کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ابھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, لیکن ایک بڑی کنٹریبیوشن لگ رہی ہے اپیرنٹلی پاکستان کی اس پروسیس کے اندر. جی بالکل, اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے شروع میں بات کی کاٹن پلانٹ کے حوالے سے, اس کا ہم نے ایک پودا تحفے کے طور پہ دیا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو. وہ ڈسپلے پہ ہوگا, پرماننٹ ڈسپلے پہ. یہ ہے پاکستان نے جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے زراعت کے شعبے میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کا ایک نمونہ, اس کا ایک شاخسانہ ہے. تو یہ پودا وہاں پہ ہم نے دیا ان کو تحفہ, وہاں ڈسپلے رہے گا تاکہ پاکستان کی اچیومنٹ کے طور پہ, ریکارڈ کے طور پہ ہو. دوسری بات کی جو معاہدہ ہوا ہے, یہ معاہدہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو کامیابی حاصل کی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے پھل دوسرے ملکوں تک بھی پہنچے. اس میں افریقہ جو اب مستقبل کی ایک منزل کی ہے, افریقہ اپنا ابھر رہا ہے, اس ریجن میں ہم نے اس معاہدے کو کیا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم افریقہ کے ساتھ کولیبوریشن کریں گے, اس کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں گے, اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں گے. ان کے لوگ آئیں گے سائنٹسٹ پاکستان میں تربیت کے لیے, اور ہمارے لوگ بھی جا سکتے ہیں وہاں ان کو تربیت دینے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ملا ہے جس میں پاکستان کی ایک تشخص کو, ایک کامیابی کو اجاگر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے سائنٹسٹ بھی ادھر جائیں گے اور وہاں سے وہ لوگ بھی یہاں پر آئیں گے. پاکستان کی جو یہ پروڈکشن ہے, ایک ظاہر ہے کاٹن تو ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں ہم, ہمارا بڑا ریلائنس ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. تو پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بن سکے گا, اس کی ایکسپورٹ میں بھی ہمارے لیے اور ایونیوز بنیں گے اس سے. جی بالکل, ہمارے جو فیصل آباد میں انسٹیٹیوٹ ہے نیاب کے نام سے, یہ اس کی کامیابی ہے جو کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے تحت کام کرتا ہے. اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایسے سیڈ پیدا کیے ہیں جو کہ ویدر کے لحاظ سے ہیٹ ریزسٹنٹ, اور جو ڈراٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ اس کی ایک پیداوار ہو سکتی ہے. تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک کامیابی ہے, مارکیٹ بھی ہوگی, ہم سیڈ کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے, اور ساتھ ساتھ اپنے تجربہ بھی شیئر کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آفتاب احمد کھوکر موجود ہیں ہمارے ساتھ, ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے آسٹریا میں. مصدق ملک صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, فیصل جاوید صاحب, آپ تینوں کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پولیو کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ابھی بھی کچھ جگہوں کے اوپر ہے, اس پر ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر حبیب اللہ مظہر. ایک بریک کے بعد ان سے اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. پاکستان کا شمار ابھی بھی ان ممالک میں ہوتا ہے 2 جہاں پر پولیو کے مسائل ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حبیب اللہ مظہر صاحب, ماہر امراض اطفال ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کیا ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں والدین کے کہ اس کو پلانے سے کچھ ہوگا, مسئلہ ہو جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ. یقیناً کچھ ایریاز ایسے ہیں, کوارٹرز ایسے ہیں ابھی بھی ملک میں جہاں پسماندگی زیادہ ہے, اور خاص کر یہ بارڈرنگ ایریاز میں
जहाँ ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करता है और पोलियो कैंपेन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं इन एरियाज़ में। तो आप लोग किस तरह कन्विंस करते हैं लोगों को? और इस दफ़ा जो हालिया मुहिम में 95% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, अच्छा नंबर है ये, लेकिन 100% तक जो है वो इसको ले जाना है, कैसे हम इसको पॉसिबल करेंगे? एक्चुअली इस साल जो है ना अच्छी खबर ये है मुल्क में कि फॉर द लास्ट 9 मंथ सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है अभी तक और ये काफ़ी इंकरेजिंग है हम सब के लिए। और कैंपेन्स तो हमारी, मैंने कहा ये 40 साल से तकरीबन चल रही है, अर्ली 80s से कैंपेन्स, काफ़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन्स चली हैं इस मुल्क में। अब तो तकरीबन हर दूसरा शख्स, मेरे ख्याल में मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको पोलियो के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जहाँ तक वैक्सीन देने की बात है, ये तो चूँकि एक लिबर्टी लोगों को इस मुल्क में हासिल है कि वो समटाइम्स रिफ्यूज़ करते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, लेकिन उसके बावजूद जो एडवोकेसी है, कैंपेन है गवर्नमेंट की, डॉक्टर्स की, उलमाए दीन की और बाकी जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस, कैंपेन वो काफ़ी इफ़ेक्टिव चलाते हैं। और मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शख्स या कोई क्वार्टर होगा जिसको पोलियो के बारे में अब मालूमात नहीं है। बात यह है कि जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं इसमें ज़रा इस कैंपेन को इफेक्टिवली चलाने की ज़रूरत है, जो कि हम हुकूमत भी हर साल चलाती है। इस दफा ये स्पेसिफिक कौन से एरिया, बॉर्डरिंग एरियाज में भी कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, रेजिस्टेंस मिलती है? हमारा जो अफगानिस्तान से बॉर्डर है ये पूरा काफ़ी लेंथी बॉर्डर है ज़ाहिर है, और जो इस साल भी एक केस रिपोर्ट हुआ है वो बलूचिस्तान से ही हुआ है। और अब 9 महीने में ये एक ही केस हुआ है, जबकि लास्ट ईयर ये 87-86 के अराउंड केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पोलियो कैंपेन हमें उम्मीद अब हुई है इंशाल्लाह कि कमिंग ईयर्स हमारे लिए अच्छे होंगे कि हम पोलियो एरेडिकेशन अनाउंस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। हबीबुल्लाह मजहर हमारे साथ मौजूद थे, पोलियो के ऊपर बात कर रहे थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।